बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। कल अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी है कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सियासी क़यादत को, और ये कम्युनिकेट किया गया गवर्नमेंट का फैसला कि पाकिस्तान किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। मज़ीद जो बातें सामने लाई गई वो ये थी कि पाकिस्तान के ऊपर अब बैरूनी ताकतों का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। एक मिसाल फेटफ की है, मैं पिछले हफ्ते भी आपको कह चुका हूँ कि श्रीलंका को 40 टास्क दिए, 27 उन्होंने पूरे किए, उनका नाम फेटफ लिस्ट में से, ग्रे लिस्ट में से निकल गया। पाकिस्तान को 27 टास्क दिए, 26 पूरे किए, लेकिन ग्रे लिस्ट से नाम नहीं निकाला। मजीद 3 टास्क दिए, 2 टास्क मुकम्मल किए, फिर भी नहीं निकाला। अब 6 टास्क उन्होंने और दे दिए। इसके अलावा यह भी बताया गया कि जी दहशतगर्दी का जो एक ईवल है वो दोबारा से एक्टिवेट हो सकता है पाकिस्तान में। अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कुछ हुई हैं। लाहौर धमाका भी आपके सामने है। यह भी बताया गया कि आने वाले दिनों में IMF की तरफ से भी प्रेशर बढ़ सकता है, CPEC को भी निशाना बनाया जा सकता है। लिहाजा सियासी क़यादत जो है वो कम अज कम कौमी सलामती के मामलात पर इत्तफाक राय से चले, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई डिवीजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी तरफ मैं आपसे अर्ज करूं कि अमेरिका बहादुर पाकिस्तान से नाराज है, खास तौर पे इमरान खान से नाराज है, वजीर आजम पाकिस्तान से। क्योंकि पहले तो उन्होंने जब अड्डे मांगे, इमरान खान का बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट गया कि बिल्कुल नहीं देंगे अड्डे पाकिस्तान में, एब्सोल्युटली नॉट। अब यह भी फैसला है कि जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, वहां पे किसी किस्म की कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं होगी। तीसरा, अमेरिका और चीन के दरमियान जो सर जंग चल रही है उसमें भी इमरान खान साहब चीन की तरफ टिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और अमेरिका को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या कहा चाइनीज जर्नलिस्ट से बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने, सुनी। Whenever Pakistan was in trouble, China always stood with us. What United States is doing is it's formed this regional alliance called the Quad. It is very unfair for the US or other powers, Western powers, for countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone. And it's not going to happen that if there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China, it won't happen, because the relationship between Pakistan and China is very deep. The relationship between Pakistan and China is very deep, ये प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं। आगे जी, अमेरिका और चीन के दरमियान जो सर जंग है उसमें जैसा कि आपको पता है कि $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना पाकिस्तान में कर रहा है CPEC के जरिए, और मुख्तलिफ दुनिया के खितों में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है चाइना, जिसमें CPEC हमारे साथ वो कर रहा है अफ्रीका में, यूरोपियन कंट्रीज में, फार ईस्ट में, एशिया में चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब ये सुपर पावर बनने की तरफ एक जर्नी है, या मैं ऑलमोस्ट सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है या बन गया चाइना, इसके ऊपर खैर डिबेट हो सकती है और अपने मेहमानों से पूछूंगा। लेकिन अमेरिका ज्यादा उभर के सामने आना चाह रहा है। सदर बाइडेन ने ऐलान किया जी कि ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो एक तरफ है, अमेरिका अब $40 ट्रिलियन जो है वो तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुख्तस कर रहा है। बाइडेन साहब ने चाइना का जो असर है दुनिया पे उसको कम करने के लिए $40 ट्रिलियन तरक्की पजीर ममालिक के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया है इन अल्फाज में। तो ये सदर बाइडेन G7 कंट्रीज की तरफ से ऐलान कर रहे थे $40 ट्रिलियन का तरक्की पजीर ममालिक के लिए, और वो कह रहे थे कि ये फ़रोग़ देगा डेमोक्रेसीज़ को तरक्की पजीर ममालिक में, जैसा कि हमारा वेस्टर्न डेमोक्रेसी का बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है इन कंपैरिजन टू दी ऑटोक्रेटिक रजीम्स, यानी कि चाइना की तरफ इशारा था। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जमहूरियत नहीं है, हमारे यहाँ जमहूरियत है, और वो बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है, और इन ममालिक में भी उस मॉडल को फॉलो किया जाना चाहिए। अब चीन की तरफ से तो इसका जो जवाब आना था सो आना था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया। क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब, सुनिए। CPC is a unique model. Until now we were told that the best way of societies improving themselves is the Western system of democracy, and we were told that that is the best way of progress of a society. But what the CPC has done is that it has brought this alternate model, and they have actually beaten all Western democracies in the way they have brought up merit in the society. तो आप सुन रहे थे, इमरान खान कह रहे थे कि जिस तरह से चाइना इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है, और CPEC की एक मिसाल दे रहे थे, वो कह रहे थे कि तमाम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को मात दे दी है, शिकस्त दे दी है चाइनीज मॉडल ने। अब यकीनी तौर पे अमेरिका को इस बात की भी बहुत तकलीफ होगी,
اوور آل کیا سچویشن ہونے جا رہی ہے ریجن میں؟ افغانستان سے مکمل انخلا کا فیصلہ ہو چکا، بگرام ایئرپورٹ خالی ہو گیا، امریکی فوجی وہاں سے چلے گئے، پاکستان میں کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں؟ ان فیصلوں کی روشنی میں بھی گفتگو کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں جی، علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، عطا طاہر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں جنرل اعجاز اوان صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو سوال۔ میرے خیال ہے گفتگو کا آغاز علی محمد خان صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ مجھے فرمائے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے اجلاس اٹینڈ نہیں کیا قومی سلامتی کا، جو بریفنگ دی گئی عسکری قیادت کی طرف سے۔ فواد چوہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پیغام بھجوایا تھا اسپیکر صاحب کو کہ اگر وزیر اعظم صاحب آئے تو ہم واک آؤٹ کریں گے، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا آپ واک آؤٹ نہ کریں، میں نہیں جاتا۔ لیکن شہباز شریف صاحب اس چیز کی تردید کر رہے ہیں کہ میں نے تو کوئی پیغام بھجوایا نہیں اسپیکر کو۔ تو کیا حقیقت ہے، آپ کے پاس کیا خبر ہے، کیوں پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے؟ جبکہ عسکری قیادت کی طرف سے بھی یہ سگنل جا رہا ہے کہ ہم سب کو، آپ سب کو، گورنمنٹ کو، اپوزیشن کو ایک پیج پر ہونا چاہیے قومی سلامتی کے معاملات۔ جی مجھے آواز آ رہی ہے؟ جی ہلو، آپ کو میرا سوال سنائی دیجیے؟ جی جی، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ اگر دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ جی میں سن سکتا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سر کہ پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں گئے آج اجلاس میں، کل کیوں نہیں گئے اجلاس میں؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو کوئی پیغام نہیں دیا تھا اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ ہم واک آؤٹ کر جائیں گے۔ تو کیا یہی وجہ تھی کہ پیغام گیا تھا، یا اور کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے نہیں گئے؟ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ کل یہ پوائنٹ اٹھا وہاں پہ، اور بلاول صاحب نے پوچھا، اور اسپیکر صاحب کو اطلاعات یہی تھی اپوزیشن کی طرف سے کہ شاید بدقسمتی سے وہ نہ چاہتے تھے کہ خان صاحب آئیں، کیونکہ خان صاحب نے تو ایک دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے آ کے اپنا جو بھی وے فارورڈ تھا وہ بھی دے دیا تھا، اور ہی واز مور دین ویلنگ ٹو کم۔ لیکن میرے خیال میں اگر اپوزیشن کی طرف سے ایسی کوئی بات نہ آتی تو بہتر تھا، کیونکہ میرے خیال میں اس پہ شاید ہمارے وزیر اطلاعات نے بات بھی کی ہے۔ تو بہرحال ہماری طرف سے ایسا کوئی ایشو نہیں تھا، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ہی واز مور دین ویلنگ ٹو کم۔ اچھا ٹھیک ہے۔ عطا طاہر صاحب، شہباز شریف صاحب کیا تردید کر رہے ہیں اس بات کی کہ میری طرف سے کوئی پیغام گیا تھا، انہوں نے کوئی پیغام بھیجا تھا کہ وزیر اعظم جائیں گے تو ہم واک آؤٹ کریں گے؟ بہت شکریہ بیرسٹر شام صاحب۔ دیکھیے، قومی سلامتی کے ایشوز ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں لگ یہ رہا ہے کہ ایک امریکہ کے انخلا سے ہم افیکٹ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے وطن کی، اس ملک خدا داد کی، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور اس کا انٹرسٹ، اس کی سالمیت سب سے آگے ہے، باقی سب کچھ اس سے پیچھے ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ 24 جون کو ایک کمیٹی نوٹیفائی ہوئی، اور آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز از آن دس پینل۔ وہ میں نے آپ کو اس کی کاپی بھی ابھی بھیج دیتا ہوں۔ جو 24 جون کو نوٹیفیکیشن ایشو ہوا، اس میں عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے۔ یعنی جس دن یہ میٹنگ ڈیسائیڈ ہوئی کہ ہونی ہے، اس دن کمیٹی نوٹیفائی ہوتی ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے تو اس کا مطلب ان کی انٹینشن نہیں تھی آنے کی، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں، یہ پروف کر دیں کوئی ٹیلی فون کال گئی ہو، کوئی ایسا ڈاکیومنٹ گیا ہو جس میں ہم نے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہو، کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہو، کوئی بیان جاری کیا ہو، تو ہی کین پروو می رانگ، ہی از موسٹ ویلکم۔ ایشو یہ ہے کہ اگر اتنے یہ ہمارے تابع دار ہیں کہ یہ پچھلے 3 سال سے ہمارے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، اور جو الفاظ ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں اس پہ فوری طور پہ قومی سلامتی کو بھی پیچھے رکھ دیتے ہیں، اور ہماری کئی بھی بات پہ عمل کر لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ اتنے ہی اپوزیشن لیڈر کے پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں گئے وہاں پہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور بلاول صاحب کے ساتھ۔ اور ماضی میں کرونا کا اجلاس ہوا، اسی طرح کا فورم تھا، اسپیکر اس کو چیئر کر رہے تھے، اور اس دوران عمران خان صاحب نے دیکھا کہ بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں تو وہ واک آؤٹ کر گئے۔ یعنی انسانی جانوں کا معاملہ تھا نا، کرونا کو میرا اس سے کوئی ذاتی تو نہیں ہے لنک، یا میری پارٹی کے کوئی ذاتی مفادات کرونا کے ساتھ تو نہیں ہے منسلک۔ اب آپ اگر پاکستانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے ایک اجلاس ہے، آپ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، آپ کا ماضی گواہ ہے۔
مساق معیشت کی بات ہم نے کی, کشمیر پہ ہم نے کہا کہ بیٹھو, تو اگر ان کی ایگو اتنی بڑی ہے جو کہ شروع سے ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, تو ہم تو بیٹھے تھے نا, ہمیں امبیرس کرتے اگر یہ بات تھی, آتے اور کہتے کہ جی میں آ گیا ہوں قومی سلامتی کی خاطر, میں پاکستان کی خاطر آ گیا ہوں, جس نے واک آؤٹ کرنا ہے وہ کرے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ بعد میں بہانے بازی کریں. اور بیرسٹر صاحب ایک اور بات, دس سیمز ٹو بی این آفٹر تھاٹ, آئی وڈ ہمبلی سبمٹ بفور یو. یہ دیکھیں کہ آفٹر تھاٹ لگتا ہے کہ آپ کل پورا دن چپ رہے, پوری رات چپ رہے, آپ نے صبح دیکھا کہ تنقید ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی خالی تھی, تو آپ اس موقع پہ بھی باز نہیں آئے بلیم گیم سے, آپ نے کہا جی یہ ڈال دو شہباز شریف کے اوپر, اتنا کچھ اس پہ پہلے ڈالا ہوا ہے, ایک اور صحیح. اچھا چلیں, اس سے پہلے جن صاحب میں آپ کی طرف آؤں, میں چاہتا ہوں گورنمنٹ اس کا جواب دے, کیونکہ وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں بالکل. علی محمد خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سٹیٹمنٹ, کوئی بیان دکھا دیں جس میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم واک آؤٹ کریں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں آفٹر تھاٹ. علی محمد خان صاحب, یوڈ لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ جی بیرسٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے, اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل جو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہے اور سب ان کی سلامتی کے لیے ایک پیج پہ ہیں, اور سپہ سالار کو پارلیمان نے پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بھی ہماری آپس کی سیاسی اختلافات اپنی جگہ وہ ہوتی ہیں کسی بھی پالیٹی میں, لیکن پاکستان کے دفاع کے لیے سب اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس میں باقی بہت سی ڈسکشنز ہوئی, ظاہر ان کیمرہ تھی, اس پہ تو میں بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ دوبارہ اس نقطے کی طرف آتا ہوں کہ بلاول صاحب نے پوچھا اور اسپیکر صاحب نے اس کا جو ہے وہ شاید کیا ہے, اور پی ایم صاحب نے مناسب جانا کہ اگر ان کے آنے سے کوئی امپورٹنٹ نیشنل ایک میٹنگ میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن شاہ صاحب کر لیں, یا ہم سب سارے ظاہر موجود تھے اور ایک اچھے ماحول میں یہ سارا ہو جائے. باقی پی ایم صاحب کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, وہ پرسوں بھی آئے تھے, اسی قومی اسمبلی میں اسپیچ بھی کیا, اپوزیشن کے تمام لیڈران بھی وہاں سوائے شہباز شریف صاحب کے موجود تھے. شہباز صاحب نے شاید بجٹ سیشن میں آنا مناسب نہ جانا, حالانکہ ان کو آنا چاہیے تھا. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, آواز ٹھیک پاکستان کی کیجیے گا. تمام قوم کو کہ تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے آج کے ساتھ ہے نیشنل سیکیورٹی. علی محمد خان صاحب, آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, آئی ول کم بیک ٹو یو, ذرا درست کیجیے گا. جی تھینک یو بیرسٹر صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پولیٹیشین نہیں ہوں, اور ایز اے نیوٹرل آبزرور جتنے اہم ایشو پر یہ اجلاس بلایا گیا تھا, اور پاکستان آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلانا اور پارلیمنٹ کو بریف کرنے کے لیے, اور کچھ نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے, نیشنل سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ایمرج ہو گئے ہیں ریجن میں, اس کے لیے بلا کے میں نہیں سمجھتا کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, چاہے وہ نون کی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے ایکس وائی زی پارٹی کی ہو, کہ وہ اتنے اہم اجلاس میں بائیک آؤٹ کا آپشن ایکسرسائز کریں گے. ایسی روایت نہیں ہے ہمارے ملک میں, اور یہ ایشو اتنا اہم تھا کہ اس پہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کسان کنونشن کی بجائے اگر ادھر آ جاتے تو ایک اچھی جمہوری روایت بن سکتی تھی. ان کے ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے, اگر وہ شہباز شریف صاحب سے یا بلاول زرداری سے بات نہیں کرنا چاہتے, بات کیے بغیر بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری میرے خیال میں انہیں وہاں موجود ہونا چاہیے تھا. اور ان کے دونوں منسٹر صاحبان تھے, فارن منسٹر اور ڈیفینس منسٹر, لیکن اگر لیڈر آف دی اپوزیشن یا بلاول زرداری کی طرف سے اگر کوئی سوالات ریز ہوتے ہیں تو ان کا جواب بھی پرائم منسٹر کو دینا چاہیے تھا, یا جو سیکیورٹی کے جو آدمی بریف کرنے گئے ہوئے تھے, آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی, ان سے وہ جواب ان کی موجودگی میں ہوتا. تو میرے خیال میں نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ تھا. میرے خیال میں انہیں ہونا چاہیے تھا, نہ آ کر انہوں نے, میں سمجھتا ہوں ایک اچھی آپشن ایکسرسائز نہیں کی. کیونکہ یہ اجلاس ضروری کیوں تھا؟ اگر صرف جسٹ این منٹ, ہمارا جو پولیٹیکل کلچر اس وقت ملک میں ہے, اس میں بہت بڑے ابہام پیدا کیے جا رہے تھے اپنے فالوز کو ایڈریس کرتے ہوئے, ان کو اپیز کرنے کے لیے, یا تنقید برائے تنقید کے اعتبار سے. 4-5 فضا میں ریومرز تھیں, اور ڈیلیبریٹلی, حالانکہ پیدا کرنے والوں کو بھی پتا تھا کہ اس میں سچ نہیں ہے, ایک
کوئی ایک ماحول بنایا جا رہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور شاید کوئی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ کے کوئی ریپرزینٹیو اسرائیل ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں. یہ بھی ابہام پیدا کیا جا رہا تھا کہ نریندرا مودی کے ساتھ کوئی بیک ڈور انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور کشمیر کے اوپر شاید پاکستان کوئی بڑا کمپرومائز کرنے جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یو اے ای میں ملٹری کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ اجیت دووال سے ملے ہیں اور وہاں شاید کوئی ٹریک 2 اس کو نام دیا جا رہا تھا, حالانکہ وہ ٹریک 2 ہوتا نہیں ہے. تو انٹیلیجنس کانٹیکٹ ہوتے ہیں جو ہر دور میں ہوتے رہتے ہیں, تو اس میں سے بھی کچھ نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی اڈے تو دے چکے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ تو ہو چکی ہے, تو لوگوں کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے. تو اس ساری پراگنڈا فضا کو درست کرنے کے لیے ایک بڑا رائٹ فورم تھا, اور ملک میں جتنی انٹیلیجنس اویلیبل تھی وہ اپنے لیڈرز کے سامنے رکھنا انسٹیٹیوشن کی ریسپانسبلٹی تھی. اور پھر نتھنگ لیس دین نو ون لیس دین آرمی چیف واز دیئر ٹو بریف کہ اس وقت سیکورٹی چیلنجز کیا ہیں. تو یہ اس لیے بھی بہت ضروری تھی, اور اس میں پرائم منسٹر کا موجود ہونا ایک بہت اچھی آپشن ہوتی اگر وہ جو ایکسرسائز کرتے. صحیح ہے. اچھا عطا طاہر صاحب مجھے فرمائیے گا کہ بہرحال یہ تو جو ایک ایشو تھا وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. اب جو فیصلے لیے گئے ہیں, جنگ کا حصہ نہیں بنے گا پاکستان. پرائم منسٹر صاحب نے کہا امریکہ کے ساتھ ہم امن میں تو پارٹنر ہو سکتے ہیں لیکن کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اس کے بعد ہوائی اڈوں کے حوالے سے آج تو آرمی وہ اجلاس میں تو آرمی چیف سے بھی سوال ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہی فیصلہ کیا گیا کہ اڈے نہیں پرووائڈ کیے جائیں گے امریکہ کو. تیسرا یہ جو امریکہ اور چین کی سر جنگ ہے, اس کے حوالے سے جو پرائم منسٹر کا سٹانس ہے, یہ تمام معاملات پر انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے, کیا اپوزیشن حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے نیشنل انٹرسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ جہاں پہ پاکستانی سرحدوں کی حفاظت, جہاں پہ امریکہ کے انخلاء کے بعد افغانستان اور پاک افغان بارڈر پہ پیدا ہونے والی صورتحال, جہاں پہ آپ کی کشمیر پالیسی ایز لانگ ایز اٹ از ان لائن ود دی سورینٹی آف دا پاپولس آف کشمیر کے عام شہری جو ان کا حق خود ارادیت ہے, ان کے خلاف جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, ان کا مقدمہ اسٹرانگلی جہاں پہ پیش کرنے کی باری آتی ہے. تو دیکھیے یہ تو پاکستان کے مسائل ہیں, یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا ایشو تو نہیں ہے. مگر میں بڑے ادب سے آپ کو عرض کروں گا کہ سی پیک کے حوالے سے جب $64 ارب کی انویسٹمنٹ آئی اور اس زمانے میں صدر شی جن پنگ کا دورہ تھا, تو کاش اس وقت یہ دھرنا ختم کر دیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ ہم اس کو ڈیلے نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کئی ماہ ڈیلے ہوا اور اس وجہ سے کئی پروجیکٹس ہمارے ڈیلے ہوئے, سی پیک کو رول آؤٹ کرنے میں تاخیر ہوئی. اور دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں بڑا قریب کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے اپنے جماعت کے نمائندے کے طور پہ, میں نے وزٹس بھی کیے ہیں, اور یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی لائف لائن ہے, اور یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے جس سے تجارت بڑھے گی, کنیکٹیوٹی بڑھے گی, گوادر کے وارم واٹرز تک ایکسیس ہوگا. ناٹ اونلی چائنا, آپ کا پورا وسطی ایشیا جو سینٹرل ایشیا ہے لینڈ لاکڈ ہے, ان کو ایکسیس ملے گا, اور یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پچھلے 3 سال سی پیک کو اتنا گو سلو پہ کیوں رکھا گیا. مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں آپ دیکھیں, اور وہ تو مجھے یہ فرمائے گا, یہ تو آپ تنقید کریں, اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اصولی فیصلے کیے گئے ہیں, جو بھی موقف ہے پرائم منسٹر صاحب کا ان تمام ایشوز کے حوالے سے, اپوزیشن یا اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ ان پرنسپل اگری کرتے ہیں عمران خان سے, گورنمنٹ سے ان معاملات پہ, کوئی اختلاف تو نہیں ہے. کل جو کمپریہنسو بریفنگ دی گئی اور جو پالیسی رول آؤٹ کی گئی, اس حوالے سے وہاں اپوزیشن لیڈر نے بھی بات کی, عسکری قیادت نے بھی بات کی, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بات کی, گورنمنٹ نے بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے ایک پیج پہ ہیں. اور یہ ایک اچھا میسج ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ پاکستان از یونائٹیڈ وین اٹ کمز ٹو نیشنل سیکیورٹی. تو یہ میسج ہے جی اپوزیشن کی طرف سے وچ از لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ پاکستان کی سالمیت, کہ جب سوال آئے گا تو ہم ایک ہو جائیں گے اور دشمن کا مقابلہ کرنے میں ایک ہو جائیں گے, اس پہ کوئی ڈویژن نہ ہو سکتی ہے, نہ ہونی چاہیے. اور دیکھیے جو چائنا کے حوالے سے بات کی, وہاں سسٹینیبلٹی کیوں ہے؟ وہاں سسٹینیبلٹی اس لیے ہے کہ پالیسیز کا تسلسل ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہم کرتے یہ ہیں کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے پچھلے کی پالیسی ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں,
پھر 1.5-2 سال بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ وہ پچھلا ایک پروجیکٹ شروع کر کے گیا تھا، اس میں فائدہ تو ملک کا ہی ہے، تو ہم اب اس کو تاخیر کا شکار نہ کریں، ہم اس کو مکمل کر لیں، چاہے اس کی 2 سال میں کاسٹ ایسکیلیشن جو ہے وہ کئی ارب روپے بڑھ جاتی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں یہ اورنج لائن پہ سیاست کی گئی، وہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے، وہ ہم تو نہیں لگا رہے تھے نا، چائنا سافٹ لون دے رہا تھا، آج بھی اس پہ تنقید ہوتی ہے۔ تو یہ جو آپ کی فورن گورنمنٹس کے ساتھ اگریمنٹس ہیں اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج بدترین مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا، آپ کے قطری گورنمنٹ کے ساتھ اگریمنٹس تھے، آپ نے اس خار میں ایل این جی نہیں لی، آج فر ڈیزل پہ آپ بجلی بنا رہے ہیں، اور میرے ادھر لاہور شہر میں ہر آدھے گھنٹے بعد بجلی جا رہی ہے 47 ڈگری ٹیمپریچر کے اندر۔ تو یہ جو ہے نا، یہ تھوڑا سا عقل، فہم و فراست، بردباری اور تحمل مزاجی سے چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ اور اچھا، ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد میں علی محمد خان صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ جی، آپ نے یہ کہا عطا طاہر صاحب کی اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے قومی سلامتی کے معاملات پہ، تو یہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں سامنے جو کہ اجلاس میں بھی ڈسکس ہوئے ہیں کل، کہ پاکستان پر دباؤ بڑھنا شروع ہو چکا ہے، ایک شکل اس کی فیٹف کی ہے جو سامنے آئی ہے، آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف کا پریشر بڑھ سکتا ہے، سی پیک کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو امریکہ کی بات نہ ماننے پر یہ جتنے بھی پریشرز ایکٹیویٹ ہوں گے ریاست پاکستان کے خلاف، جس میں فیٹف ہے، باقی معاملات ہیں، تو اس میں پھر آپ گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے یا پھر آپ تنقید کریں گے گورنمنٹ پہ، دیکھیں جی انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے یا مس گورن کیا ہے، اس وجہ سے یہ سچویشن، کیونکہ فیٹف کے اوپر آلریڈی اپوزیشن نے تنقید تو کی ہے گورنمنٹ کے اوپر، اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی گورنمنٹ اس کو صحیح طرح مینج نہیں کر سکی، جبکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے اس میں بہت بڑا رول پلے کری۔ دیکھیں فیٹف کے حوالے سے میں فارچونیٹلی انفارچونیٹلی اس ٹیم کا حصہ تھا جو آل پارٹیز کی ایک ٹیم بنی تھی اور بیٹھ کے اس پہ نیگوسیشنز ہوئی تھیں۔ دیکھیں نا، ابھی تک قوم کو نہیں بتا سکے کہ کون سے ٹیرر فائنینسنگ کے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں یہ گرے لسٹ سے نکلنے میں دشواری پیش آئی۔ ایک پریس کانفرنس مجھے بتا دیں انہوں نے اب تک کی ہو کہ جی یہ چیزیں آڑے آئی ہیں، اس میں بھی اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ بھائی بتاؤ نا کہ کہاں کہاں ٹیرر فائنینسنگ کا مسئلہ ہے، کہاں کہاں قوانین میں سکم ہے۔ جب وہاں پہ بات ہوئی نیب آرڈیننس کو، تب ہم نہیں لے کے آئے تھے آن دا ٹیبل۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے میں شریعہ رفیق نہیں ہوں، لگتا ہے کہ قوانین میں سکم کی وجہ سے، یہی تو میرا سوال ہے عطا طاہر صاحب، کہ کیا آپ کو جینونلی لگتا ہے کہ قوانین میں سکم کی وجہ سے فیٹف کی گرے لسٹ میں ابھی تک پاکستان کا نام ہے، یا پھر اس کے پیچھے انٹرنیشنل پالیٹکس ہے کہ پاکستان پہ پریشر بڑھانا ہے، اس وجہ سے ابھی تک گرے لسٹ میں فیٹف کا نام ہے؟ اگر تو دوسرا ریزن ہے پھر تو آپ کو گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے نا تنقید کرنے کی بجائے۔ نہیں، اپنا دیکھیے بات یہ ہے، یہ دونوں ریزنز ہیں۔ انٹرنیشنل پالیٹکس تب پلے میں آتی ہے جب ہمارا اپنا سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ اگلے اتنے انفیئر نہیں ہیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے ہمارے خلاف ایک معاملہ شروع کر دیں، وہ ہماری کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کیا کیا سکم ہے، اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب آپ فلور آف دا ہاؤس فیٹف پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ سپیچ نکال لیں، وہ آئی ڈونٹ نو واٹس گاٹن انٹو ہم، I'm sorry, I'm cutting you again. اس کا مطلب ہے عطا طاہر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کا جو گرے لسٹ میں نام ہے ابھی تک فیٹف کی طرف سے، یو تھنک دیٹ اٹ از جسٹیفائڈ، کچھ کمیاں ہیں مینج کرنے میں، اس وجہ سے گرے لسٹ میں نام ہے پاکستان کا ابھی تک، آپ کو یہ لگتا ہے؟ نہیں، میں اس کو میں دیکھیں، میں تو مرتے دم تک یہ کہوں گا کہ وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، اٹ از ناٹ جسٹیفائڈ۔ صحیح، مگر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم اپنا ہاؤس بھی تو پٹ ان آرڈر کریں نا، ہم اگلوں کو کیوں موقع دیں کہ وہ ہمارے کمزوریوں کا فائدہ اٹھائیں؟ اور اس پہ دیکھیے، اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے، اس پہ نہ پالیٹکس ہونی چاہیے نہ ہوگی، مگر انہوں نے اس معاملے کو اتنا خراب کیا۔ یہ نیب کا قانون کیوں لائے مجھے بتائیں نا، اس وقت یہ نیب کا قانون کو اس کا حصہ کیوں بنایا گیا نیگوسیشنز کا؟ ہم نے نہیں کہا تھا، بابر اعوان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب تب لے کے آئے۔ تو یہ اس طرح کی مت کیا کریں حرکتیں جہاں پہ ان کو بعد میں پھر اپوزیشن کو بلیم کرنا پڑ جائے، اور وہاں پہ اس کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں یہ لوگ، اور بعد میں پھر کہتے ہیں باہر نکل کے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو تقریر کی وہ کنڈیمیبل تھی۔ جی ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب آپ نے گفتگو سنی نہیں، وہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل پالیٹکس اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کچھ آپ لوگوں کی بھی کوتاہیاں ہیں، ان کو درست کیجئے۔ دیکھیں، اگر آپ دنیا میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی غیرت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ایک بدلا ہوا ایک ماحول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، جو نیشنل لیڈرشپ ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے امریکہ کے سامنے، دنیا کے سامنے،
کہ ہم نے بہت سہ لیا، آپ کی لڑائی میں کود کے 70,000 بندہ ہمارا شہید ہو گیا، بجائے اس کے کہ دنیا پاکستان کا شکریہ ادا کرے وہ الٹا اور ڈو مور کی بات ہوتی ہے. تو یہ جو ایک بات وزیر اعظم صاحب نے کی ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، وی ول ناٹ گیو آور لینڈ ٹو بی یوزڈ اگینسٹ اینی نیبر کنٹری، چاہے جا کے کوئی برادر اسلامی ملک ہو. پھر جو انہوں نے پرسوں بات کی کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے بھائی ہیں افغانز، پھر یہ بات کرنا کہ کوئی ادھر سے انٹرفیرنس نہیں ہوگی، وی کین بی پارٹنر ان پیس بٹ ناٹ ان وار. یہ بڑا کلیئر سٹینڈ ہے جو پچھلے 40-50 سال میں کسی پاکستانی لیڈر نے نہیں لیا، اور اس کی پرائس بھی پے کرنی ہوتی ہے، اور ہر طرح کی پرائس کے لیے وزیر اعظم صاحب بھی تیار ہیں. قوم کو بھی تیار ہونا چاہیے کہ اب اپنے اس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو جائے کہ جو وہ ان کی تمنا ہوا کرتی تھی کہ ایک فون کال پہ لوگ لیٹ جاتے تھے. کبھی جناب ریمنڈ ڈیوس جو ہے واپس کیا جا رہا ہے، کہ کہیں ملکانسی واپس کیا جا رہا ہے، کہیں او بی ایل کے پیچھے جو ہے بوٹس آن گراؤنڈ آ رہے ہیں کسی فورن ملک کے. یہ ساری چیزیں ہماری ہسٹری کا حصہ رہی ہیں. اب اس میں دیکھیں سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن تھی. بدقسمتی سے 27 میں سے 26 پوائنٹ آپ نے کلیئر کر دیے تھے. اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو پھر ان کے لیے دیکھیں نیت بد اور بانا بسیار. تو ان کی اب اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی پہ ایک بڑا زبردست ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ وہ اسپرٹ ہے جس پہ میں پوزیشن کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ باوجود اپنے تمام ایشوز کے وہ انہوں نے جو ہے اس پہ ایک حکومت کے ساتھ ان چیزوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. حکومت کے نہیں بلکہ میں کہوں گا ریاست کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ سارے وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور میسج بڑا اسٹرانگ گیا ہے ہماری پاک فوج کو بھی، ہمارے سپہ سالار کو بھی، کہ جو لوگوں کی کوئی لوگ یہ شاید سمجھتے تھے کہ ادھر کوئی بہت سیاسی اختلافات ہیں. بجٹ سیشن میں بھی آپ نے شروع میں ماحول بڑا کوئی ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہ ایک میسج بڑا کلیئر گیا ہے کہ ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، نیشنل سیکیورٹی از کنسرن، پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی قوم، اس پہ پھر اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، پھر سب وہ ایک ہی ہیں. اور باقی جہاں تک خان صاحب کے نہ آنے کا تعلق ہے، وہ شروع میں سگنل شاید صحیح نہیں تھی، اس لیے بات میری پراپر کنوے نہ ہو سکی ہوگی. میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کل پوچھا گیا تو اسپیکر صاحب نے کنوے کیا کہ ان کو اطلاعات ایسی آئیں، ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو، لیکن اطلاعات ایسی آئیں کہ اپوزیشن نہیں جاتی تھی، ٹو بی اسپیسیفک مسلم لیگ نون، کہ خان صاحب وہاں تشریف لائیں. خان صاحب نے شاید مناسب جانا کہ میرے آنے کی وجہ سے اگر ماحول خراب ہوتا ہے تو لیٹ اٹ بی امنگ دیم، اینڈ ہماری جو پریمیئر لیڈرشپ ہے باقی خان صاحب کو چھوڑ کے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ وہاں پہ تھی. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جج صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو دباؤ ہے اس کے نتیجے میں جو معاشی مسائل پاکستان کو اب فیس کرنے پڑیں گے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے پاکستان نے. آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو سوال. جج صاحب، یہ جو میں نے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ امریکہ خوش نہیں ہے عمران خان سے، بلکہ پچھلے ہفتے تو میں نے یہاں تک کہا تھا کہ کچھ خبریں ایسی ہیں کہ امریکی تھنک ٹینکس یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں رجیم چینج کیسے کیا جائے. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. اور دوسرا یہ کہ اب جو پریشر آئے گا پاکستان کو جتنے بھی بیرونی یہ طاقتیں ہیں ان کی طرف سے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ تھینک یو. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کو ناراض کیا نا، خدا کو تو نہیں کیا. صحیح. اگر امریکہ کا ایک سائیکی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دشمن کو ہر آدمی دشمن ہی سمجھے، کیونکہ کسی ساورن کنٹری کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کیا تعلقات رکھ سکتا ہے. لہٰذا اگر ان کے نیبر سے امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو ان کے بھی نہیں ہونے چاہیے. صحیح. تو یہ جو فرعونیت ہے نا، اس کو ایٹ سم سٹیج اٹ ہیڈ ٹو بی چیلنجڈ، اینڈ اٹ از گڈ کہ یہ ابھی چیلنج ہو گئی ہے. اب رہا یہ بات کہ دباؤ آئیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے 4-5 بڑے فیصلے کیے ہیں ہماری شارٹ تاریخ میں، بڑے مختصر ماضی قریب میں. نیوکلیر ویپنائز کیپیبلٹی کو ویپنائز کیا، بہت دباؤ تھا، جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے ویپنائز کر کے چھوڑا. پھر دھماکہ کرنے کا ٹائم آیا، بہت دباؤ تھا، بہت لالچ بھی دی گئی، ڈالرز کے وعدے بھی کیے گئے، لیکن پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے بیٹھ کے سوچا کہ نہیں، دھماکے کر لینے کا یہ وقت ہے. کر لیے، سینکشنز بھی لگیں، دباؤ برداشت کیا. یمن میں فوج بھیجنے کا مطالبہ آیا، پارلیمنٹ نے ڈیسیجن کیا نہیں بھیجتے. دوست ملک کی طرف مطالبہ تھا جہاں لاکھوں پاکستانی روٹی کمانے گئے ہوئے، لیکن تمام دباؤ کے باوجود فیصلہ کیا نہیں جانا ہے، نہیں کیا. ابھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے رائٹ اینڈ لیفٹ سے بہت دباؤ آیا. جب ایک پچھلے دنوں ایک ویو چلی تھی
$3 ارب بھی واپس مانگ لیے گئے, سب کچھ بر وقت پہلے دیا ہوا اور پھر واپس بھی مانگا, کسی سے لے کے دینے پڑے, دباؤ آیا, برداشت کر لیا. قومیں دباؤ برداشت کرتی ہوتی ہیں. لیڈرز کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کرائسس میں ایمرج کرتے ہیں, دے اسٹینڈ, اور قوم کا مورال ریز کر کے اس کو کھڑا کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئی ہے. So you think Imran Khan is one of those leaders? I personally feel کہ بہتر فیصلے کر رہے ہیں عمران خان, اور جس طریقے سے دیکھیں ایک بڑے عرصے سے ایک کرائسس چل رہا تھا, اور ہمیں یہ دنیا کو سمجھ لینا چاہیے, پاکستانیوں کو بالخصوص, کہ امریکہ, انڈیا اور پاکستان یہ اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن کا انتخاب کر چکے ہیں. امریکہ نے اس خطے میں ہندوستان کو چن لیا ہے, ان کو گلے لگا لیا ہے, اور فیوچر اسٹریٹجی میں جہاں ہندوستان کھڑا ہے امریکہ کے نزدیک, وہاں پاکستان کی جگہ نہیں ہے. صحیح ہے. اور پاکستان نے بھی یہ بہت ضروری تھا کہ اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن کا ایک واضح میسج دینا تھا کہ آپ کسی اور کی خوشنودی کے لیے ہم چین کو نہیں چھوڑ سکتے. جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ بڑے کڑے وقت میں چائنا ہمارے ساتھ رہا ہے, اور جتنی آج ہمیں چائنا کی ضرورت ہے اور جتنی چائنا کو ہماری ضرورت ہے, چائنا کی گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, اور ان کو جو ایک ڈائریکشن چاہیے وارم واٹر تک, جس طرح ابھی طارق صاحب نے کہا کہ بحیرہ عرب اینڈ دین انڈین اوشین, اور ان میں جب ساؤتھ چائنا سی میں کرائسس ہوگا اور اسٹریٹ آف ملاکا بلاک ہوگی, اگر کرنے کی کسی نے ضرورت کی, اگرچہ چائنا نے بڑا واضح میسج دی ہے کہ جو وال آف چائنا سے ٹکرائے گا وہ خود پاش پاش ہو جائے گا, تو وہ بڑے کلیئر ہیں اپنی اسٹریٹجی میں. ان کی اسٹریٹجی کو امریکہ تھوڑی سمجھا دیر سے. چائنا کی معاشی پالیسی یہ رہی ہے کہ شراکت کرو گروتھ میں اور معاشی ڈیولپمنٹ میں اپنے نیبرز کے ساتھ, رادر دین ریجیم چینج یا کوارشن کے, ان کے ساتھ مل کے انویسٹ کرو, وہ بھی ترقی کریں اور ہم بھی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ آج خطہ دیکھیں, گوادر میں چائنا ہے, چٹاگانگ ہاربر چائنا ڈیولپ کر رہا ہے بنگلہ دیش کے گرد, منمار میں چائنا آ گیا, سری لنکا میں ہمبن ٹوٹا اور کولمبو میں چائنا آ گیا, جبوٹی میں چائنا ہے, ایران میں چائنا ہے, اور افغانستان میں چائنا ہے, اور تمام کے تمام چائنا کو ویلکم کر رہے ہیں. امریکہ بہادر جہاں جاتا ہے لوگ کہتے ہیں اب یہ آ تو گیا ہے, اب اس سے جان کیسے چھڑائیں گے. تو اسی لیے اب G7 کو خیال آیا کہ $40 ٹریلین ترقی اب انہیں خیال آیا کہ $40 ٹریلین باہر نکالو, کیونکہ لوگ تو معاشی گروتھ کے لیے ایک ویو کے ساتھ چل پڑے ہیں, اور امریکہ کہیں چائنا ریجیم چینج کے لیے نہیں جاتا, وہ ایئر کرافٹ لے کے نہیں جاتا, بیری بیڑا لے کے نہیں جاتا, وہ پرس اٹھا کے جاتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں, آئیں مل کے ترقی کرتے ہیں. آپ بھی خوشحال ہوں, لیول پہ ہے جین صاحب, اکنامکلی, ملیٹریلی دنیا کی تقریباً سب سے بڑی پاپولیشن ہے. تو جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے نا, تو اکثر تقاریر میں ہم کہتے تھے دیٹ وی لیو ان اے یونیپولر ورلڈ, یعنی کہ ایک ہی سپر پاور. یو تھنک دیٹ وی اسٹل لیو ان اے یونیپولر ورلڈ گیون دا سچویشن کہ چائنا جس لیول پہ پہنچ گئے؟ آئی تھنک اٹ از بینگ چیلنج. جو یونیپولر اسٹیٹس تھا وہ ابھی چیلنج ہو چکا ہے, اور اس کے چیلنج کی یہ جو واحد نشانی ہے کہ چائنا اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے, اور بڑی خاموشی سے وہ اپنا اکنامک انفلوئنس دنیا میں لے کے جا رہے ہیں, جس کو وہ روکنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں لیکن ایک بات, اگر ہم تاریخ پڑھیں جو ہمارے ہوتے ہوئے گزری ہے, ورلڈ وار میں تو ہم تھے نہیں, امریکہ ہمیشہ پروکسیز کے ذریعے بڑی طاقتوں کو چیلنج کرتا ہے. تو انڈیا کے ذریعے کر رہا ہے, USSR کو چیلنج کیا, ہمیں استعمال کیا, انڈیا کو ہلہ شیری دیا, 50,000 فوجی انڈیا چائنا بارڈر پہ اور کھڑے کر دیے, کل تعداد 2 لاکھ ہو گئی فوجیوں کی. جان نکلی ہوئی ہے کہ 7 لاکھ کشمیریوں کو دبانے کے لیے, 2.5 لاکھ پاکستان کی طرف سے گارڈ کرنے کے لیے, 2 لاکھ چائنا کے لیے. اگر کسی طرف سے ذرا سے بھی کوئی پرابلم ہو تو 3 ڈائریکشن میں فیس کر کے انڈیا لڑنے والی قوم نہیں ہے. لیکن عمران ان کی صلاحیت ہے. اس میں ان دی لانگ رن ہندوستان کا نقصان ہے, جو آپ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں کہ چائنا اپنے ہمسائے ملکوں کے ساتھ $85 بلین کا ٹریڈ ہے ہندوستان کا چائنا کے ساتھ. صحیح ہے. لیکن جب وہ چیلنج کریں گے چائنا کو اور امریکہ کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے تو یہ ٹریڈ ڈیفینیٹلی متاثر ہوگا, اور انڈیا بہت بڑا ملک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا بڑی واضح کلیئر ڈائریکشن لی ہے, اینڈ آئی تھنک اٹ ہیڈ ٹو بی ٹیکن. چائنا اور ہندوستان کے تعلقات کے حوالے سے کیا پرائم منسٹر نے؟
Pakistan and China were always close, but I think this idea that India is supposed to counterbalance China for the Western world, I think this is going to be very detrimental for India, not for China. China is too strong. The benefits India will get from trade with China are far greater than India trying to act as a sort of counterbalance. The country that will lose out is going to be India. ایک سوال میں نے آپ سے جو پوچھا تھا، رائے لی تھی آپ کی، آپ نے کہا کہ وہ جو یونیپولر ورلڈ کا کانسیپٹ تھا وہ چیلنج ہو چکا ہے، چائنا جس سپیڈ سے اس نے ترقی کی ہے، گیون دا فیکٹ کہ جو ترقی ہوئی ہے، اور اگر اسی سپیڈ سے ترقی ہوتی رہی تو کتنے عرصے میں یہ سٹیٹس تبدیل ہو جائے گا، یونیپولر سے بائی پولر، یا یونیپولر میں چائنا اوپر چلا جائے گا؟ آئی تھنک دیکھیں جتنی ڈومیننٹ پاورز رہی ہیں ورلڈ میں، ایک زمانے میں برطانیہ تھا، ان کا سکہ انٹرنیشنل کرنسی تھی، وہ کہتے تھے the sun never sets in the British Empire. وہ چیلنج ہو گئے، وہ اپنا ایک ایکسپائری ڈیٹ ان کی آ گئی اور چائنا آ گیا. میرے خیال میں امریکہ نے جس روش جو اختیار رکھی ہے اور جو انہوں نے پرٹیکولرلی مسلمان کنٹریز کی حالت کر دی ہے، سیریا کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، پیلسٹائن کو دیکھیں، لیبیا کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، خود پاکستان کے ساتھ ان کا رویہ دیکھیں، تو جس طریقے سے وہ اپنا انفلوئنس یوز کرتے ہیں، کوئرسو ڈپلومیسی کرتے ہیں، اس سے اب میرے خیال میں دنیا تنگ آ چکی ہے، اور اب وہ بھی معاشی ڈیولپمنٹ کی طرف اور شراکت داری کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور یہ ایک بڑی شفٹ ہے جو اسی یونیپولر ورلڈ میں ایک نئی پیراڈائم شفٹ ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ تبدیل ہونے جا رہی ہے. اور میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں گیس تو نہیں کر سکتا کہ وین چائنا از گوئنگ ٹو بی دی ڈومیننٹ پاور، بٹ سرٹنلی یو ایس ایس آر کو انہوں نے کیسے گرا دیا، کیونکہ ان کی معیشت اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ اس ریس میں حصہ نہیں لے سکے، اور انہوں نے ایک مس ایڈونچر کیا افغانستان میں آنے والا، اور معاشی طور پہ بیٹھ گئے. چائنا ٹو دا کنٹری اکنامک گروتھ میں بلیو کرتا ہے اور ملٹری انٹرونشن ان دا نیبرنگ کنٹریز کو اوائڈ کرتا ہے. تو وہ اس لیے میرے خیال میں چائنا کی ریزسٹنس بہت بڑی ہوگی، بہت لمبی ہوگی، اور امریکہ ول ہیو ٹو ویٹ ٹو افیکٹ چائنا، ان کی گروتھ کو کرٹیل. رائٹ. عطا طاہر صاحب، یہ چائنا کی جو اتنی بات ہو رہی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب چین میں انقلاب آیا، وہ کہتے ہیں ماؤ زے تونگ نے وہ جو لانگ مارچ کیا تھا، وہ پتہ نہیں کتنے ہزار میل، 70-80 ہزار میل کا سفر کیا تھا، تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کوئی 70-80 ہزار کے قریب تھے، اور آخر میں تقریباً 6 ہزار کے قریب رہ گئے تھے. تو اس نے کہا وی آر ایون اسٹرانگر. اور اس کے بعد پھر خیر چین میں انقلاب آیا، پھر بنیاد پڑی، پھر چائنا نے ترقی بھی بڑی کی. ایک اور کوٹیشن مجھے ماؤ زے تونگ کی یاد آ رہی ہے، دیٹ جرنی آف 1000 miles begins with a single step. یعنی کہ ہزاروں میل کا سفر کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ پہلے قدم سے، ایک قدم سے ہوتی ہے. تو گیون دا فیکٹ کہ پہلا قدم لینا پڑتا ہے اور سفر ہزاروں میل کا ہوتا ہے، اب کچھ لوکل ایشوز پر آ جاتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں گورنمنٹ کے اوپر، کچھ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ خالصتاً اس حکومت کی مس مینجمنٹ یا مس گورننس ہے، یا پھر کوئی پچھلا کرائسس ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ مہنگے تیل سے بجلی بنانے والے کارخانے دیے میاں نواز شریف نے، میاں شہباز شریف نے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ابھی تک پرابلم ہے. تھینک یو. میں تو ایک آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اتنا اسٹریٹجک اور اتنی انٹلیکچوئل ڈسکشن کا موقع دیا، جو کہ عام دنوں میں نہیں ملتا. تو مجھے آج بڑا لطف آیا، اور ایون جنرل صاحب کی باتیں سن کے مطلب وہ آج ایک موقع ملا کہ ہم ذرا تھوڑا سا اسٹریٹجک ڈسکشن بھی کریں. آئی ایم تھینکفل ٹو یو فار دیٹ. وہ بل آپ کوٹیشنز یہاں پہ کوٹ کر رہے تھے، تو بل کلنٹن کی الیکشن کیمپین تھی، تو اس نے 3 الفاظ کہے، اس نے کہا 4 الفاظ کہے، اس نے کہا اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ. تو یہ اب دیکھیں آنے والے وقتوں میں اٹس آل اباؤٹ دی اکانومی. یہ جنگیں بھی جو ہیں یہ اکنامک وارز ہوں گی، اور آگے جا کے تمام چیزوں کا انحصار آپ کی اکانومی پہ ہوگا. تو یہ جو آپ نے بات کی بجلی کی، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ہمارے 4 منصوبے جو پنجاب میں لگے، 3 فیڈرل گورنمنٹ نے لگائے، ایک ہم نے خود لگایا پنجاب نے، بھکی، حویلی بہادر شاہ، اور یہ بھکی، حویلی بہادر شاہ، اور ہمارا یہ قادر آباد والا جو تھا. جی یہ جو 3 پروجیکٹس تھے یہ سارے ایل این جی کے ہیں. یہ تو چلتے ہی ایل این جی کے اوپر ہیں. ان میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں پہ جنرل الیکٹرک ہے، کہیں پہ سیمنز کا پلانٹ لگا ہے. پھر آپ باقی آ جائیں، تربیلا کی ایکسٹینشن ہے،
اس کے بعد ساہیوال کول پاور پلانٹ ہے جو سی پیک کا حصہ تھا، جو 11 ماہ ارلیئر اپنے ٹائم فریم سے کمپلیٹ ہوا. آپ پھر باقی سندھ کے اندر دیکھ لیں تو یہ جو 10-11 ہزار میگا واٹ بجلی ہم نے لگائی ہے، اور ایون میں بھول گیا یہ قائد اعظم سولر پارک جو پاکستان کا پہلا شمسی توانائی پر چلنے والا منصوبہ ہے، جو آج بھی 350-400 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان میں سے کوئی پلانٹ بھی فرنس آئل یا ڈیزل پہ چلے گا. پرابلم کہاں پہ آیا؟ ایک صاحب ہوتے تھے ندیم بابر صاحب، وہ آج کل کابینہ میں نہیں ہیں، ان کو خاموشی سے کہا گیا کہ تم چلے جاؤ. پرابلم یہاں پہ آیا کہ جب جون سے اگست 2020 میں ایل این جی کی انٹرنیشنل پرائس $4 پر یونٹ تھی. دس از میٹرک ملین برٹش تھرمل یونٹ، اس کو MMBTU کہتے ہیں. ہماری لوکل گیس پروڈیوس ہوتی ہے $6 پر یونٹ کے اوپر. تب انہیں کہا گیا کہ جناب ایل این جی منگوا لیں. قطری گورنمنٹ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے دور کے جو کارگوز پڑے ہیں آپ ان کو ایکسچینج کر لیں، کیونکہ ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گرا ہے، ہمارے سے سستی ایل این جی لے لیں. کیونکہ یہ شاید خاقان صاحب کو اور مفتاح اسماعیل صاحب کو جیل میں ڈال چکے تھے اس بات پہ، انہوں نے وہ جون سے اگست کے درمیان جب ایل این جی لینی ہوتی ہے وہ نہیں لی. اب گیس کی ڈیمانڈ پیک پہ جاتی ہے دسمبر کے دوران. جب انہوں نے لینے کا فیصلہ کیا تو $4 پر یونٹ والی ایل این جی $32 پر یونٹ پہ پہنچ گئی. ہمیں 122 ارب روپے کا نقصان ہوا. جو ہماری سالانہ سیونگ ہونی تھی تقریباً $1 بلین کی، وہ نہیں ہو سکی. پچھلے 1.5-2 سال سے آپ کے تمام پلانٹ یا وہ ڈیزل پہ چل رہے ہیں. کر لیجئے گا، پھر میں نے علی محمد خان صاحب کی طرف جانا ہے. جی میں اب 15 جون کو پاکستان نے جو آپ کا نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس نے یہ شو کیا کہ آپ نے 22,000 میگا واٹ اس دن الیکٹرسٹی. لیکن ایشو یہ ہے نا کہ وہ حماد اظہر صاحب نے آج کہا ہے کہ جس پہ بھی آپ بجلی بنا رہے ہوں 24,500 میگا واٹ سے زیادہ کی ترسیل کا نظام ہی نہیں ہے. آگے ہم پہنچا ہی نہیں سکتے بجلی. نہیں اس میں دیکھیں نا ہماری ڈیمانڈ بھی اس سے زیادہ نہیں ہے نا. نہیں بٹ ہماری میکسیمم ڈیمانڈ کسی وقت میں جو تقریباً 26,000 کے قریب ڈیمانڈ ہے. چلیں اس وقت ایشو یہ ہے اٹ از مس مینجمنٹ. آپ نے ایل این جی لیٹ منگوائی، فرنس آئل ڈیزل پہ پلانٹ چلائے. آپ نے آپ معاہدے، اگر آپ کو یہ اعتراض تھا جو کہ میں نہیں مانتا، آپ معاہدے ریوائز کر لیتے. کے پی کے میں آپ نے کتنے پلانٹ لگائے ہیں؟ یہ چلیں مجھے اجازت دیجیے گا، وقت میں نے علی محمد خان صاحب کی طرف بھی جانا ہے. علی محمد خان صاحب جی مجھے اجازت دیجیے گا پلیز. علی محمد خان صاحب، حماد اظہر صاحب نے آج کہا ہے کہ تقریباً 1500 میگا واٹ کی یہ ہے پرابلم ہے، شارٹیج ہے. ترسیل کا نظام جو ہے وہ 24,000 میگا واٹ تک ہے یا 24,500 تک ہے اور 26,000 کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر 1500 میگا واٹ کی شارٹیج ہے اس کے باوجود سر 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ لوگ بڑے پریشان ہیں اس بات سے. دیکھیں وہ ان کا میں نے حماد صاحب کا سنا بھی ہے، آج ان کے اس پہ بیان آیا تھا تو میں نے سوشل میڈیا میں میری نظر سے گزرا. ابھی بجٹ میں پاور ڈویژن پہ میں رسپانس بھی دے چکا ہوں اپوزیشن کے کٹ موشنز کا. بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پہ ہمارے یار لوگ جو ہیں یہ سیاست کرتے ہیں. آپ وہی چیز انسٹال کرتے ہیں جو آپ آگے پرووائڈ کر سکیں. اس وقت ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ 37,000 میگا واٹ آپ کی انسٹال کیپیسٹی ہے، لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو ماضی میں جب آپ نے 37,000 انسٹال کی اس کو لوگوں تک پرووائڈ کرنے کا آپ نے ٹرانسمیشن لائنز بچھائیں تو وہ 37,000 میگا واٹ آپ کے کام کی نہیں رہی، کیونکہ اگر آپ کا سسٹم 25 سے 26,000 میگا واٹ سے زیادہ اٹھا ہی نہیں سکتا تو وہ آپ کی ایکسٹرا پڑی رہی. اب وہ ایکسٹرا پڑی رہی وہ ایک اور سوال ہے. نقصان اس کا دوسرا یہ ہے کہ جو ایکسٹرا بجلی ہے کوئی 10,000 میگا واٹ کی، وہ ہر روز آپ کو اتنی پیمنٹ کرنی پڑی ہے جیسے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں. جب میاں صاحب کا 2013 میں ان کی حکومت آئی تو جو یہ مکس تھا، جو ڈسٹریبیوشن کا مکس تھا کہ آپ نے جو کیپیسٹی پیمنٹس کرنی تھی تقریباً 78-80% ہم وہ پیمنٹ کر رہے تھے جو ہم یوز کر رہے تھے. جب میاں صاحب کا دور ختم ہوا تو آپ تقریباً 50% پہ آگے تھے، 80% سے 46-50% تک. علی محمد خان صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ. علی محمد خان صاحب، عطا طاہر صاحب، جان صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ